जो पेपर वर्क आपका ठीक नहीं है वो ठीक करें, क्लैरिफाई करें अपनी सीनियरिटी को। तो सर ये क्या मामला है, इसमें क्या ये रद्दोबदल किस तरह आपके अंडर जो ऑफिसर आना है, जो डीईओ एलिमेंट्री है, वो क्या कर रहे हैं? डीईओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 23 को डीपीसी वहां से रिजेक्ट होती है ड्यू टू पेपर वर्किंग की वजह से, वो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन लग गया सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ, हम 24 को दोबारा वहां पे एक लेटर उनको भेज देते हैं, फिर डीपीसी हमारी फिर वो सीनियरिटी का इशू बना के फिर रोक दी जाती है, फिर हम दोबारा एक लेटर लिखते हैं तीसरी दफा, थर्ड टाइम, लेकिन फिर हमारे ऊपर एक ऑब्जेक्शन लग जाती है। लेकिन सर ये कारकर्दगी किस तरह की है नीचे? जी ये हर सतह पर ऐसा होता है जी, ये नहीं है कि मैं लिखूं और ठीक हो जाए और वो कहें तो ठीक हो जाए। जब 9 को हमारी डीपीसी वो ऑब्जेक्शन लगा के हमें रिजेक्ट कर दे, ऑब्जेक्शन लग जाती है हमारे ऊपर, फिर हम जाके 24 अक्टूबर को जाके हम एक लेटर लिखते हैं सेक्रेटरी एजुकेशन को। इतने दिन का गैप्स क्यों आता है? 8 हमारे पास आते हैं, वो कोर्ट केस है, उनकी कोर्ट के अंदर पेशी थी 4/11/2021 के, इसलिए आपने दोबारा लेटर लिखा है सेक्रेटरी साहब को कि हमने कोर्ट में हमारी पेशी आ रही है 4 को, तो उसमें कुछ ना कुछ हम दिखा सके कि ये देखें सर हमने लेटर लिखा हुआ है। अवैध साहब आप कहानी का एक पेज पढ़ के आ गए हैं। यहाँ से किसी ने कॉल की थी कि उनको भाई हमारी सीनियरिटी गलत है। जी नहीं, ऐसा नहीं है सर वहाँ से कोई नुमाइंदा आया था? जी हमारा रिकॉर्ड वहाँ गया होता है, उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड बैठ के देखा और कहा कि आपकी ये खराबी है, हम नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन आज हमारे मेहमान हैं सीईओ एजुकेशन सियालकोट मकबूल अहमद शाकिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी अवैस साहब। सर इससे पहले भी आप सियालकोट में 2017-18 आप यहीं पे गुजार के आए हैं, दूसरी दफ़ा आप सियालकोट में आए हैं, तो मुझे सर एक चीज़ जो खटक रही है मेरे माइंड में वो है कि सर जो लास्ट टाइम यहाँ पे डीपीसी हुई है वो 2016 में हुई आई थिंक सो, तो आप 2017 और 18 का टेन्योर भी आप यहाँ से गुजार के गए हैं, अभी अब दोबारा आपको लगभग 13 मंथ आपको हो गया, लेकिन सर अभी तक डीपीसी क्यों नहीं हो रही? अच्छा अवैस साहब आपको पता है डीपीसी क्या होती है? सर जो गवर्नमेंट का जो रूल है वो 1 साल के अंदर एक ज़िले की 2 दफ़ा डीपीसी होनी चाहिए, जो महकमाना प्रमोशंस हैं वो 2 दफ़ा होनी चाहिए, लेकिन हमारे सियालकोट में अभी तक नहीं, लास्ट टाइम जो हुई है वो 2016 के अंदर हुई है। जी अवैस साहब आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें, बाज़ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी 2 साल डीपीसी नहीं हुई, उन्हें एक्सप्लेनेशन मिली है, मुझे नहीं मिली है, और मेरे यहाँ डीपीसी 5 बार हो चुकी है इन 13 महीनों में, 5 बार हो चुकी है जी। लेकिन सर जो हमारे पास जो रिकॉर्ड आया, जो हमारे अदारे के पास है, उसमें आपने जो सेक्रेटरी एजुकेशन उसको आपने के लेटर यहाँ से मूव किया 12/8/21 को, ठीक है, वो आपको सजेस्टेड डेट वहाँ से मिलती है, वो मिलती है आपको 23/8/21 की, ठीक है, लेकिन उस वक्त सेक्रेटरी की तरफ से या सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से ये कह के उसको वापस आपको भेज दिया गया कि इसमें आपने जो पेपर वर्क आपका ठीक नहीं है, उसके फ़ौरन बाद आप 24 को दोबारा एक लेटर लिखते हैं एजुकेशन सेक्रेटरी को, उस लेटर में आपको सजेस्टेड डेट मिलती है 9 सितंबर की, 9 सितंबर 2021 की आपको डेट मिलती है, लेकिन उसमें भी आपको ये कह दिया जाता है कि आपकी सीनियरिटी ठीक नहीं है, सीनियरिटी इशू की वजह से वो आपको दोबारा 9 को आपको एक लेटर वहाँ से आ जाता है कि ये पहले अपनी क्लैरिफिकेशन करें जाके। फिर सर इसी तरह चलते चलते फिर आप एक लेटर लिखते हैं उनको, फिर आपको 11/11/21 की वो डेट वहाँ से आपको दे देते हैं, लेकिन वहाँ से सेक्रेटरी फिर आपको एक नुमाइंदा आ जाता है, वो कहता है कि आपकी सीनियरिटी में अभी भी क्लैरिफिकेशन है, वो ठीक करें, क्लैरिफाई करें अपनी सीनियरिटी को। तो सर ये क्या मामला है, इसमें क्या ये रद्दोबदल किस तरह आपके अंडर जो ऑफिसर आना है, जो डीईओ एलिमेंट्री है, वो क्या कर रहे हैं? डीईओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी 2014 से मेरी प्रमोशन पेंडिंग है, 21 आ गया है, 7 साल मेरी प्रमोशन नहीं हो सकी जनाब। ये जो आपने फरमाया ना कानून 2 साल डीपीसी का, मैंने कहा 2 डीपीसी नहीं 5 हो चुकी हैं, जहाँ मैं भी ऑफिसर हूँ, वहाँ बैठे हुए भी ऑफिसर हैं, मेरे और उनके दरमियान किसी चीज़ पर राय का इख्तलाफ हो सकता है। आप खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं कि एक दिन डीपीसी नहीं हुई तो अगले दिन लेटर चला गया,
آپ نے خود کہا. سر میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ نے 23 کو ڈی پی سی وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو پیپر ورکنگ کی وجہ سے, وہ آپ کے اوپر آبجیکشن, کوئی بھی آبجیکشن لگ گیا سیکٹری آفس کی طرف, ہم 24 کو دوبارہ وہاں پہ ایک لیٹر ان کو بھیج دیتے ہیں, پھر ڈی پی سی ہماری پھر وہ سینیارٹی کا ایشو بنا کے پھر روک دی جاتی ہے, پھر ہم دوبارہ ایک لیٹر لکھتے ہیں تیسری دفعہ, تھرڈ ٹائم, لیکن پھر ہمارے اوپر ایک آبجیکشن لگ جاتی ہے. لیکن سر یہ کارکردگی کس طرح کی ہے نیچے؟ جی یہ ہر سطح پر ایسا ہوتا ہے جی. چیف سیکرٹری کے پاس بھی 10-12 فائل بار جاتی ہے تو کلیریفیکیشن چلتی رہتی ہے جی. یہ کوئی بات نہیں جی, یہ نہیں ہے کہ میں لکھوں اور ٹھیک ہو جائے اور وہ کہیں تو ٹھیک ہو جائے, ایسا نہیں ہے, نہ اس میں کوئی خرابی ہے جی, چلتی رہتی ہے. یہ میرا موقف کچھ اور تھا کہ یوں پروموشن ہونی چاہیے, ان کا موقف اور ہے. اچھا سر, اس میں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ چیزیں ساری بجائے. جب 9 کو ہماری ڈی پی سی وہ آبجیکشن لگا کے ہمیں ریجیکٹ کر دے, آبجیکشن لگ جاتی ہے ہمارے اوپر, پھر ہم جا کے 24 اکتوبر کو جا کے ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں سیکٹری ایجوکیشن کو. اتنے دن کا گیپس کیوں آتا ہے؟ لیکن سر یہاں پہ کویشچن یہ نکلتا ہے کہ 8 ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کورٹ کیس ہے, ان کی کورٹ کے اندر پیشی تھی 4/11/2021. کیا سر یہاں پہ کویشچن یہ ریز نہیں ہوتا کہ یہ سارے کا سارا جتنا بھی سرکل ہے, اس لیے آپ نے دوبارہ لیٹر لکھا ہے سیکٹری صاحب کو کہ ہم نے کورٹ میں ہماری پیشی آ رہی ہے 4 کو, تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم دکھا سکے کہ یہ دیکھیں سر ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے. اویس صاحب, آپ کہانی کا ایک پیج پڑھ کے آ گئے ہیں, آپ کو پوری کہانی کا معلوم نہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کورٹ کیس کو الگ ڈیل کیا جائے. سیکریٹریٹ چاہ رہا ہے کہ نہیں انہیں سینیارٹی میں رکھیں, اس پر کلیریفیکیشن ہو رہی ہے. دیٹس آل. اچھا سر, اس میں ایک اور بڑی, جب بھی ڈی پی سی ہونی ہوتی ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی ایک نمائندہ یہاں پہ آتا ہے, لیکن جو 11/11 کو تو وہاں سے کوئی نمائندہ بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہاں سے کسی نے کال کی تھی کہ ان کو بھئی ہماری سینیورٹی غلط ہے. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. سر وہاں سے کوئی نمائندہ آیا تھا؟ جی ہمارا ریکارڈ وہاں گیا ہوتا ہے, انہوں نے وہاں ریکارڈ بیٹھ کے دیکھا اور کہا کہ آپ کی یہ خرابی ہے, ہم نہیں آ رہے. حالانکہ وہ سیکشن آفیسر, میں سی او ہوں, سیکٹری نے ڈیٹ دی ہوئی ہے. ڈیٹ کیسے دی ہوئی ہے؟ سیکٹری نے دی ہوئی ہے. میں چیئرمین ہوں اس ڈی پی سی کا. سیکشن آفیسر نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں آ رہا, اسے یہاں آنا چاہیے تھا. اور بھی تھے, مطلب آرٹس کی پروموشن بھی تھی, سائنس کی پروموشن بھی تھی, کورٹ کی پروموشن بھی تھی. اسے اعتراض تھا ایک پیپر پر, وہ نہ ہوتا, باقی 2 کرنی چاہیے تھیں. لیکن سر ہمارے جو میرے تک انفو آئی ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ پہلے جو لیٹرز لکھتے رہے ہیں اس میں فیمیلز کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا, لیکن جو 11/11 کی جس کی ڈیٹ تھی اس کے اندر فیمیلز کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا. سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی اس میں 100% جھوٹ ہے جی, صداقت 0% ہے. اس ڈی پی سی میں جو فائل چل رہی ہے اس میں فیمیل کو شامل نہیں کیا گیا پہلے دن سے ہی. سر جو میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 78 یا 70 یہاں کا کوئی ایک فگر تھا کہ اس میں آرٹس اور سائنس 72 ہیں آرٹس کے, اور باقی ہیں 27 ہیں سائنس کے. 47 تھے. نہیں جی 47 نہیں. سر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ بس ایک جو آپ کے محکمہ جو آپ کے ٹیچرز حضرات ہیں یا پھر عام آدمی بھی اس چیز کو جاننا چاہتا ہے کہ آخر کب تک یہ معاملہ سالو آؤٹ ہو جائے گا؟ جی جلدی ہو جائے گا. سر کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آپ بتا سکتے ہیں؟ سر میں صرف چھوٹی سی ایک میری گزارش یہ ہے سر, عرض ہے آپ کے سامنے, عرض یہ ہے کہ اب کی دفعہ جب وہاں پہ لیٹر جائے گا تو اب تو ہمارے اوپر وہاں سے کوئی آبجیکشن تو نہیں آئے گا؟ جی اتھارٹی ہیں, لگا سکتی ہیں جی, ایسی کیا بات ہے جی. لیکن ہمیں تو اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کرنا چاہیے. ہم نے کر لیا ہوا ہے, ڈی او ایلیمنٹ اس کے انچارج ہیں, انہوں نے کہا کر لیا ہوا ہے, وہ اتھارٹی ہیں, وہ لگا سکتی ہیں, کوئی اعتراض نہیں, ایسی کیا بات ہے. سر اتنی زیادہ جس طرح آف دی ریکارڈ بھی میں چیک کر رہا تھا, جس طرح آپ اتنی سختی کر رہے ہیں گورنمنٹ سکولز کی طرف, جس طرح آپ فوکس کر رہے ہیں, اس کے باوجود گورنمنٹ سکول اس طرح سے ایڈمیشن گین کرنے میں کامیاب نہیں رہتا ہر سال. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی پہلے تو آپ نے فرمایا کہ جی سختی, میرا خیال ہے کہ اتنی سختی بھی نہیں ہے, اور دوسری آپ نے بات کہی کہ جی ایڈمیشن گین کرنے میں ناکام رہتا ہے, یہ بات بھی نہیں ہے سر. سختی اس لیے آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ اب آ کے بیٹھے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بات میں پہلے 11 بار کر چکا ہوں, 12ویں بار کرتے ہوئے ٹون اتنی ہو جاتی ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ
سیالکوٹ میں داخلہ لینا اس لیے ذرا دشوار ہے کہ لوگ خوشحال ہیں اور بچے اپنے پرائیویٹ سکولوں میں بھیجنا اپنا شوق سمجھتے ہیں جی. ہم اس وقت جو ٹارگیٹ ہے ایڈمیشن کا اس میں ہم پہلے 10 یا 12 ڈسٹرکٹ پنجاب کے جو ہائی پرفارمر 12 ڈسٹرکٹ ہیں ہم ان میں موجود ہیں جی. ہمارا ٹارگیٹ 1 لاکھ تھا اور ہم کوئی 35,000 سے اوپر جا رہے ہیں. نئے بچے 35,000 سے زائد داخل ہو چکے ہیں جی. اور ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا داخلہ جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ اور بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم تو بیسٹ پرفارمر ہیں اس ایڈمیشن کے سلسلے. ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھا جائے جہاں جو ہائر سیکنڈری سکول ہیں یا پھر جن کو اپ گریڈ کر کے جن کو سیکنڈری سکولز میں جن کو شفٹ کر دیا گیا, لیکن ابھی تک وہاں پہ سیکنڈری لیول کا سٹاف ممبر نہیں ہے وہاں پہ. اس میں گنا آپ گورنمنٹ ہائی اسکول پرتا والی کی اگر آپ بات کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کئی اور سکولز ہوں گے جہاں پہ سٹاف ممبر ابھی تک پورے نہیں ہیں گورنمنٹ لیول پہ, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی 17, 18, 19, 20 گریڈ کی پوسٹنگ بھی اور پروموشن بھی گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے جی. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اینڈ پر پینڈنگ ہے یہ پروموشن جی. اور صرف ہائر سیکنڈری ہی نہیں, ہائی سکولوں میں بھی 60% اسامیاں خالی پڑی ہیں جی. یہ پنجاب لیول کا معاملہ ہے اور اس میں سی او کا بھی کوئی رول نہیں ہے. سر ان دونوں چیزوں کو میں آپس میں ریلیٹ کروا رہا ہوں اپنے دونوں کوسچنز کو, کہ کیا یہی وجہ تو نہیں کہ لوگوں کا گورنمنٹ سکول سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے؟ جی یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہیڈ نہیں ہے تو ادارہ اچھا نہیں چل رہا, ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے کئی ایسے ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں جو انچارج ہیں لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کلووال کی ایک مثال ہے, خوبصورت ادارہ ہے, اچھا پرفارمر ہے. ہم وہاں ہاکی کرکٹ کے گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں. کلووال دور دراز ہے لیکن وہاں انچارج آج بھی موجود ہیں. یہ بات نہیں ہے. اور کہیں کہیں 19 اور 20 کے بھی ادارے ہیں اور ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں, یہ بات نہیں. بات میں نے کہی ہے, مثلا ہمارا ایک ادارہ ہے گورنمنٹ ہائی سکول ڈسکا, وہاں ہزاروں اپلیکیشن آتی ہیں اور ہمارے پاس کیپیسٹی سینکڑوں کی ہے, اور کوئی سال نہیں ہوتا کہ ہماری بورڈ میں پوزیشن نہ آتی ہو. ہر سال پوزیشن آتی ہے. یہ وجہ نہیں ہے, اور وجہ یہ ہے کہ لوگ خوشحال ہیں سیالکوٹ میں باقی ڈسٹرکٹ کی نسبت یہاں. سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک طرح سے اپریشیٹ بھی کروں گا کسی اور پہلو میں, کہ جو آپ نے ایک قانون لاگو کیا ہے ٹیچرز حضرات کے اوپر کہ انہوں نے شلوار قمیض پہننی ہے. تو سر یہ آپ نے ایک سمجھ بینگ اے مسلم میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. یہ ٹیچر ڈریس کوڈ ہے, قانون ہے یہ کہ شلوار قمیض پہنیں گے تو ویسٹ کوٹ پہنیں گے, بند جوتا پہنیں گے وغیرہ. میں نے ٹیچر جو ہے وہ دیدہ زیب لباس پہن کے جائے, یہ قانون ہے. کوشش کی ہے, یہ بھی کر رہا ہوں, اور پروموشن بھی میری پنجاب میں پہلے نمبر پر ہے جی. یہ ایک فائل ہے جو اٹکی ہوئی ہے, جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 3 ماہ لگ گئے ہیں, وہ کیس کورٹ میں 7 سال چلا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیس جو کورٹ میں 7 سال چلا ہو, یہاں اگر 2 مہینے گزر گئے ہیں تو کون سے ہو گیا جی. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نا کہ پہلے یہ ہمارے اوپر آبجیکشن لگتی ہے کہ آپ کی پیپر ورک کی وجہ سے ہمیں کر دیتے ہیں, پھر دوسری ہمارے اوپر آبجیکشن یہ لگتا ہے. سر میں یک طرفہ نہیں ہو رہا, میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹیچرز کو بتائیں اصل معاملہ کیا ہے. ٹیچر کو معلوم ہے جی, ٹیچر کو معلوم ہے. اگر میں پی ٹی سی کی اتنی ریپڈ کرتا ہوں تو ای ایس ٹی بھی میرے ساتھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ان کی بھی جلدی ہو جائے گی. اچھا سر آخر میں آپ ینگسٹرز کو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو. فرض ادا کریں, محکمے سے چیٹنگ نہ کریں. جی ناظرین, یہ تھے سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ جناب مقبول احمد شاکر صاحب. اسی کے ساتھ ہی نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.